अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जब कोई शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत इस्लाम कबूल करती है, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो आमतौर पर मुसलमानों में ज़्यादा खुशी पाई जाती है। इस खुशी की बुनियादी वजह यह होती है कि ऐसी शख्सियत का इस्लाम कबूल करना पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम्स पर गहरा असर डालता है, और ऐसे लोगों के इस्लाम कबूल करने से लाखों दूसरे लोगों के इस्लाम की तरफ माइल होने की राह हमवार होती है। आज मैं एक बहुत ही मशहूर बरतानवी शख्सियत सारा जोसेफ के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आई हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि सारा जोसेफ किसी तारुफ की मोहताज हैं, फिर भी अगर किसी को उनके बारे में मालूमात ना हो तो आप विकिपीडिया और गूगल से उनके बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम वक्त ज़ाया किए बगैर सारा के इस्लाम कबूल करने की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। All right, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I begin in the name of God, the Lord of all the worlds, and I greet you with a greeting of peace and mercy. Assalamu alaikum. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं इस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग टीम का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी। उसके साथ साथ मैं आप सब आने वाले मेहमानों की भी मशकूर हूँ कि आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए। यहाँ बरतानवी माशरे में इस्लाम कबूल करना और इस्लाम कबूल करने के बाद बतौर कन्वर्टेड मुसलमान ज़िंदगी गुजारना कभी भी आसान नहीं था और ना है। हाँ, अलबत्ता ये फ़र्क ज़रूर है कि अब निस्बतन ज़्यादा मुश्किल हो गया है, मगर इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि अब लोगों की इस्लाम कबूल करने की रफ्तार भी बढ़ गई है। मैं अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनाने से पहले आपको ये बता दूं कि मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई जो कि शोबिस से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी माँ एक मॉडलिंग फ़र्म चलाती थीं, वो एक बिज़नेस वूमेन थीं। ऐसी फर्म की मालिक थीं जिसका हेड ऑफिस लंदन में, जबकि हमारी ब्रांचेस हांगकांग से लेकर न्यूयॉर्क तक फैली हुई थीं। मैं अगर ये कहूँ कि मैंने शोबिस की दुनिया में आँख खोली या मैं शोबिस की दुनिया में ही खेल कूद कर जवान हुई हूँ, तो ये कोई मुहावरतन नहीं होगा, बल्कि हकीकत में ऐसा ही हुआ था। मैं सिर्फ 3 हफ्ते की थी जब मेरी माँ मुझे गोद में लेकर दफ्तर आ गई थीं, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में काम का बहुत हर्ज हो रहा था और मैंने लिटरली उस दफ्तर की फर्श पर खेल कूद कर होश संभाला है, जहाँ ग्लैमर ही ग्लैमर था, जहाँ मर्द एडोनिस और लड़कियाँ अफ्रोडेटी नज़र आना चाहती हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी नानी ने मुझे जल्द ही उस माहौल से निकाल लिया, क्योंकि मैं अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और मेरी माँ के लिए अपने ऑफिशियल वर्कलोड के साथ मेरी परवरिश पर तवज्जो देने के लिए वक्त नहीं था, जबकि मुझे 3-4 साल की उम्र में बाकी बहन भाइयों की निस्बत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं छोटी बच्ची थी। मेरी नानी बहुत ज़्यादा मजहबी और कैथोलिज़म पर गहरा विश्वास रखती थीं, रूहानियत को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाली और हर वक्त गॉड को याद करने वाली खातून थीं। उनकी सोहबत और परवरिश ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी रूहानियत और खुदा की मोहब्बत का शौकीन बना दिया था। यही वजह थी कि मैं बचपन से ही गॉड यानी अल्लाह से शदीद मोहब्बत करती थी। मैं बचपन से ही रूहानियत के सफ़र की मुसाफिर रही हूँ। मेरी नानी हमेशा कहती थी कि अपनी ज़ात के अंदर गहराई से ऐसी बनो कि तुम खुदा से मोहब्बत करने वाली हो, ऐसी नहीं कि जिसकी ज़ुबान पर सिर्फ खुदा की मोहब्बत हो मगर अंदर से वो खुद गर्ज हो, या अंदर से वो खुदा के बजाय अपनी ख्वाहिशात से मोहब्बत करती हो। नानी कहती थी, रूहानियत ज़ुबान पर नहीं, इंसान की रूह के अंदर गहराई में होती है। मुझे नहीं याद कि कभी मेरी ज़िंदगी में खुदा गैर अहम रहा हो। मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले और इस्लाम कबूल करने के बाद भी हमेशा खुदा को ही सबसे अहम और सबसे ही मुकद्दम रखा है। या आप यूँ कह लीजिए कि मैंने बचपन से ही तय कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी खुदा को सौंप चुकी हूँ और अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ गॉड के लिए ही है। मुझे जीसस का वो कॉल याद है
جس کو میں نے اپنی زندگی کا موٹو بنا لیا تھا۔ جیسس نے کہا تھا، خدا سے محبت کرو تو دل سے کرو، اور اپنے پڑوسی سے ویسی محبت کرو جیسے تم اپنے آپ سے کرتے ہو۔ بس یہ 2 چیزیں بچپن سے ہی میرے دل میں اتر گئی تھیں۔ میں عیسائیت کو دل سے سچ مان کر اس کو فالو کر رہی تھی۔ الحمدللہ میں آج بھی اسی خدا سے محبت کرتی ہوں، اور ویسی ہی محبت کرتی ہوں جیسی بچپن سے کرتی آئی ہوں، کیونکہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کا وہی ایک خدا ہے۔ دوسری سوچ میرے دماغ میں بچپن سے یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غریب انسانیت کی مدد کے لیے دنیا میں آئے تھے، اس لیے مجھے بھی غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ بچپن میں کسی ٹی وی شو میں دیکھا تھا کہ افریقہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، تو میرے دل میں بس یہی بات بیٹھ گئی کہ افریقی لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ حتیٰ کہ میں 8 سال کی بچی تھی اور سڑک سے کسی مہنگی گاڑی جیسی کہ رولس رائس کو گزرتے دیکھتی تو کہتی، مام، اس گاڑی کی قیمت سے کتنے افریقی بچوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے نا؟ یا کسی سپر اسٹور جاتے اور میری مام سیب خریدتی تو میں کہتی، افریقہ میں بچوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور ہم سیب سے عیاشی کریں۔ تو اکثر میری مام مجھے ٹوکتی کہ ہم ہر چیز میں افریقی بچوں سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ خیر، لمبی کہانی کو مختصر کرتی ہوں کہ 14 سال کی عمر تک آتے آتے میں عیسائیت کو اس قدر اپنی زندگی کا محور بنا چکی تھی کہ میں نن بننا چاہتی تھی۔ مگر اس 14ویں سالگرہ سے پہلے ایک اور بہت خاص ٹرننگ پوائنٹ میری زندگی میں آیا، جب میں 13 سال اور کچھ مہینے کی تھی۔ تو میرے بڑے بھائی کو ایک انڈین لڑکی سے محبت ہو گئی، اور میرے بھائی نے اس انڈین لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ میری ہونے والی بھابھی مسلمان تھی، اور میرے بھائی نے بھی اس سے شادی کے لیے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ مجھے اپنے الفاظ آج بھی یاد ہیں۔ میں نے یہ خبر سن کر اپنی والدہ سے کہا تھا کہ بھائی نے ایک لڑکی کے چکر میں اپنی روح شیطان کو بیچ دی ہے۔ اس نے صرف ایک لڑکی کی خاطر روح کا سودا کر لیا۔ میرا بڑا بھائی میری موم کے بزنس میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا اور ٹوکیو برانچ کو دیکھتا تھا۔ یہ ہماری ٹوکیو برانچ دراصل ہانگ کانگ، ملائیشیا، چائنا وغیرہ کے علاقے کا سارا بزنس دیکھتی تھی۔ وہیں ہانگ کانگ میں میرے بھائی کی ملاقات اس انڈین لڑکی سے ہوئی تھی۔ پھر میں اپنی موم کے ساتھ اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے ہانگ کانگ گئی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنی بھابھی کو پہلی مرتبہ دیکھا تو اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ یہاں UK میں تو ہم مسلمان عورتوں کو مذاق سے بلیک باکس کہہ کر ہی بلاتے تھے۔ مسلمان عورت سے ہمارے دماغ میں ایک ایسی عورت کا خاکہ ابھرتا تھا جو کہ سر سے پاؤں تک کالے عبائے میں لپٹی ہوئی ہوتی۔ ایسے اچھے لباس میں سر پر دوپٹہ لیے ہوئے اتنی خوبصورت مسلمان لڑکی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر وہاں ہانگ کانگ کے ہوٹل میں بھابھی اور بھیا کے ساتھ ناشتہ کرتے وقت مجھے دوسرا بڑا دھچکا لگا۔ جب بھیا نے سور کے گوشت سے بنے کباب کو اٹھایا تو بھابھی نے ٹوکا، نہیں سکندر، تم اب مسلمان ہو، تم یہ نہیں کھا سکتے۔ بھائی نے فوراً جھینپ کر کہا، اوہ، میں کھا نہیں رہا، میں تو سارا کو دے رہا تھا۔ یہ کہہ کر بھائی نے وہ میری پلیٹ میں رکھ دیا۔ مگر میرے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ سکندر کون ہے؟ بھائی نے کہا، وہ دراصل میں نے اپنا نام بدل کر سکندر رکھ لیا ہے۔ دراصل مسلمانوں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہر دور میں رہا ہے۔ یہ ساری کہانی جو میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ 9/11 سے پہلے کی ہے، مگر مسلمانوں کے بارے میں منفی پروپیگنڈا اور یورپی معاشرے میں مسلمانوں کے بارے میں منفی سوچ اس وقت بھی تھی، اور میں بھی اس وقت اسی منفی سوچ کا شکار تھی۔ یہ منفی سوچ اور منفی پروپیگنڈا ہر دور میں رہا ہے، حتیٰ کہ آپ کو وہ مشہور واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے باہر ایک بوڑھی عورت ملی جو سامان اٹھا کر جا رہی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت بھاری سامان اٹھانے سے عاجز ہے اور تکلیف میں ہے تو اس کی مدد کو پہنچے، اس کا سامان اٹھایا اور پوچھا کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ مکے سے باہر فلاں بستی میں جا رہی ہوں، سنا ہے مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے جو لوگوں کو بتوں کی پوجا سے دور کر رہا ہے، جو ہمارے خداؤں لات و عزا کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں مٹی کے بتوں کے علاوہ۔ وہ ایسا جادوگر ہے جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ لات و عزا کو چھوڑ کر اس کے خدا کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ اب وہ عورت چلتی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سامان اٹھائے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت نے کہا، بیٹا تم بھلے انسان لگتے ہو جس نے میری اتنی مدد کی، میں تمہیں بھی نصیحت کروں گی، مکے میں رہنا تو اس جادوگر سے بچ کے رہنا۔ پھر اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نام پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں میں وہی محمد ہوں جس کی آپ بات کر رہی ہیں۔ تو وہ عورت حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، اتنے اچھے اخلاق اور کردار کے نوجوان کے بارے میں ایسی غلط باتیں پھیلائی گئی تھیں؟ یعنی منفی پروپیگنڈا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، یہ تو ہر دور میں رہا ہے۔ بہرحال وقت گزر گیا، میں لندن واپس آ گئی۔ ایک دن میری موم نے کہا، سارا تمہیں پتہ ہے مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جیسس کنواری مریم سے پیدا ہوئے تھے۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں پتہ۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی ماں کی بات پر یقین بھی نہیں آیا تھا۔ اگلے دن میں لائبریری گئی، میں نے قرآن اٹھایا اور اسے کھول کر سورہ آل عمران پڑھی۔ یہ قریب قریب مجھے گاسپل ہی کی طرح لگی۔ میں نے اسے پڑھ کر کہا، اوہ اچھی بات ہے، کم سے کم ان کے قرآن میں کچھ تو اچھی باتیں بھی ہیں۔ اس کے بعد میری کیفیت ایسی ہو گئی کہ میرے دل و دماغ میں دو سوچیں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ ایک سوچ مجھے کہتی کہ اسلام کو پڑھو اور دوسری کہتی کہ اس سے دور رہو۔ ان دو سوچوں کی لڑائی میں کبھی اسلام کو اسٹڈی کرنے لگ جاتی اور کبھی اس کو چھوڑ کر چرچ جاتی اور پادری کے سامنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگتی کہ مجھے معاف کر دے، میں گمراہ ہو گئی تھی۔ اسلام کو میں تھوڑا تھوڑا پڑھتی بھی رہی۔ کافی حد تک تو اسلام وہی تھا جو کچھ عیسائیت میں تھا، مگر کچھ چیزوں میں اختلاف بھی تھا۔ مثلاً حضرت آدم اور اماں حوا کے جنت سے ممنوع پھل کھانے کا قصہ اور جنت سے نکالے جانے کا قصہ تو سیم ہی تھا، مگر اسلام کہہ رہا تھا کہ اس کی قصوروار صرف عورت یعنی اماں حوا نہیں تھیں، بلکہ دونوں قصوروار تھے، دونوں جنت سے نکالے گئے، دونوں نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی اور دونوں کو معاف کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت قصوروار ہے، اس کی سزا قیامت تک کی عورتوں کو ملی اور قیامت تک عورت حمل کی تکلیف بھی اٹھائے گی، بچے کی پیدائش کا درد بھی سہے گی، ہر مہینے مینسس کی تکلیف بھی برداشت کرے گی، کیونکہ اس پھل کھانے کی قصوروار صرف اماں حوا تھی، اس لیے سزا قیامت تک کی عورتوں کو ملے گی۔ یہ سب عیسائیت کہتی ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی قرآن میں ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ حضرت نوح نے صرف اپنے رشتہ داروں کو کشتی میں جگہ دی تھی یا صرف ان جانوروں کو جگہ دی جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا حکم مانا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام انسانوں کو دعوت دی تھی، مگر نافرمان لوگ اپنی مرضی سے کشتی میں سوار نہیں ہوئے، حتیٰ کہ ان کا بیٹا تک نافرمان تھا تو وہ بھی سوار نہیں ہوا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں اسلام میں عیسائیت والی ہی تھیں، مگر جہاں اختلاف تھا وہاں اسلام کی بات زیادہ بہتر اور زیادہ عقلی تھی۔ پھر اسلام میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا درس دے رہا تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کی عزت و احترام کے معاملے میں اتنا سخت تھا کہ کسی بھی نبی کی توہین پر وہی سزائے موت تھی جیسی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر سزا تھی۔ یعنی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کریں گے
تو وہی سزائے موت ملے گی جیسی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر ہے۔ مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کنواری اور پاک باز خاتون تھیں، اور خدا نے اپنی طاقت اور اپنی قدرت دکھانے کے لیے کنواری مریم کو اولاد دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تاکہ لوگوں کو اپنی طاقت دکھا سکے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر محض اس بات پر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا جائے کہ مریم کنواری تھی، تو کنواری کے بطن سے پیدا ہونے والا بیٹا خدا کا بیٹا ہے، تو پھر یہ پادری حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی زیادہ بڑا معجزہ تھا نا۔ میری زندگی میں 3 لوگ اہم تھے، ایک میری نانی، ایک میری ماں، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان تینوں کی محبت میری زندگی کا حصہ تھی، اور اسلام میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت تھی، اس نے میرے دل میں اسلام کے لیے موجود سارے منفی خیالات ختم کر دیے تھے۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں پڑھا تو میں نے کہا کہ بلا شبہ یہ تو گاڈ اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا کہ جب میں کہوں کن تو وہ ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں نے آپ لوگوں کا کافی وقت لے لیا ہے۔ میں کہانی کو مختصر کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیسے کیا۔ 16 سال کی عمر تک آتے آتے میں کافی زیادہ اسلام کو پڑھ چکی تھی۔ اس دوران میں نے کئی مسلمان لڑکیوں سے دوستیاں بھی کی تھیں تاکہ ان سے اسلام کو سمجھنے میں مدد حاصل کر سکوں۔ انہی میں سے ایک پاکستانی لڑکی نے مجھے ایک دن کال کی اور اس نے مجھے دعوت دی کہ فلاں مسجد میں کوئی ایونٹ ہے، فلاں تاریخ کو، تو اتنے بجے تم اس میں شرکت کرو۔ میں نے کہا کہ میں چرچ کو فالو کرنے والی عیسائی عورت، میرا مسجد میں کیا کام؟ اس نے کہا کہ نہیں، تم ضرور آنا۔ اس طرح میں اپنے دوست کے کہنے پر زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد گئی۔ حالانکہ میں کافی حد تک اسلام سے سہمت ہو چکی تھی، مگر پھر بھی میرا اسلام قبول کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب میں مسجد میں گئی تو وہاں مسجد کی بیسمنٹ میں ایک چھوٹا سا کمرہ عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سب تقریباً انڈین اور پاکستانی ہی عورتیں تھیں، اور آپ یقین کیجئے کہ میں ان کے درمیان بیٹھی پاگلوں کی طرح ان کے چہروں کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان میں سے ایک بھی عورت انگلش نہیں بول رہی تھی۔ جس زبان میں وہ بات کر رہی تھیں اس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی لوکل زبانیں اردو، ہندی، پنجابی سب بول رہی تھیں سوائے انگلش کے۔ مگر الحمدللہ اس مسجد میں جو تقریر تھی وہ انگلش میں تھی، اور کوئی مسلمان عالم کر رہے تھے جن کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے تھے، مگر ایک اسپیکر سے ان کی آواز آ رہی تھی۔ ان کی باتوں کا ٹاپک یہ تھا کہ انگلینڈ میں رہ کر ہم مسلمانوں کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، یہاں کی غیر اسلامی چیزوں سے کیسے بچنا ہے، اور کیسے اچھے اخلاق سے یہاں کے لوگوں سے پیش آنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی تقریر سے میرے دل پر اور تو کوئی خاص اثر نہیں ہوا سوائے اس کے کہ چلو شکر ہے یہ لوگ میرے انگلینڈ کے معاشرے کے مخالف تو نہیں ہیں، اور ان سے میرے معاشرے کو کم سے کم کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ پھر اس تقریر کے بعد میری سہیلی اپنا 3 ماہ کا بچہ مجھے دکھا کر کہنے لگی، اگر تم مجھ سے تھوڑا تعاون کرو تو اسے تھوڑی دیر گود میں پکڑ لو تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ میں نے اس کے بچے کو پکڑا اور وہ نماز پڑھنے لگی۔ پہلے وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی، اس نے سینے پر ہاتھ باندھے، پھر وہ جھکی اور اس نے رکوع کیا، پھر وہ چند سیکنڈ کے لیے دوبارہ اٹھی اور اس کے بعد وہ سر کے بل زمین پر گر گئی، یعنی اس نے سجدہ کیا۔ اوہ مائی گاڈ، میرا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا، یعنی سر، جسے ہم جسم کا سب سے اہم حصہ سمجھتے ہیں، جو ہمارے سارے روب، غرور اور بڑائی کا مقام ہے، اس نے وہ سر اپنے لارڈ کے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ میں نے یہ منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم شنٹ رہ گئی۔ میں نے کہا، بلا شبہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دینے کا اس سے بہتر کوئی انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ میں
جو ساری زندگی اسی بات کو مین فوکس کر کے زندگی گزارتی رہی ہوں، خود کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دینا ہی اصل زندگی ہے۔ تو اصل میں خدا کے سامنے سرنڈر کرنا کیسے ہے، وہ طریقہ تو اسلام سکھا رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی سہیلی کے نماز ختم ہونے کا انتظار کیا، اور جیسے ہی وہ نماز ختم کر کے میری طرف متوجہ ہوئی، میں نے فوراً کہا، مجھے اسلام قبول کرنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ مجھے یاد ہے یہ مارچ 1988 کی بات ہے، اور میں 3 مہینے بعد 17 سال کی ہونے والی تھی، یعنی میں 16 سال اور 9 مہینے کی تھی جب میں نے اسلام قبول کیا۔ یہ میرے گمراہی سے ایمان تک کے سفر کی کہانی ہے۔ آج ہم سب سفر میں ہی ہیں، میں، آپ، دنیا کا ہر شخص پیدا ہونے سے مرنے تک کے سفر میں ہے، شعور کے سفر میں۔ اس سفر میں اگر ہم نے اللہ یعنی گاڈ کا اگر شعور حاصل کر لیا تو ہمارا یہ سفر کامیاب، ورنہ ہم ناکام۔ میں اس ہال میں موجود ہر نان مسلم کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیے گاڈ کو پہچانیے اور اس کے سامنے سرنڈر کر دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔